ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल गुफ्तगू इस माह मुबारक रमज़ान में तहज़ीब नफ्स से मुताल्लिक़ आप समाअत कर रहे हैं। हम लोग अपने वजूद और अपने अंदर मौजूद अच्छाइयों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई बुराई हमारे अंदर है तो उसको दूर करने की हम कोशिश करने वाले हैं। वो तमाम अच्छाइयाँ जो इंसान को मैदान महशर में फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं, और वो तमाम बुराइयाँ कि जो इंसान के लिए मैदान महशर में नुकसानदेह हैं, इन दोनों का ख्याल रखते हुए हम लोग उस हदीस शरीफ का मुतालिआ कर रहे हैं, उसकी शरह से के ज़रिए से अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं, जो रिसालत मआब ने उस शख्स से फरमाई थी कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम ये फरमा रहे थे कि अगर तुमको मौत की आगोश में जाना है तो तुम्हारे पास ये 4 हदिये तैयार होने चाहिए। जिन पैगम्बर इस्लाम के मुताबिक इन 10 मौक़ों के लिए, हर मौके के लिए 4 हदिये तैयार होने चाहिए। ये जो 10 मौक़े पैगम्बर इस्लाम ने फरमाए थे, उनमें से एक मौका ये फरमाते हैं कि तुम्हारे पास ख़ुद अपने नबी और अपने रसूल के लिए हदिया होना चाहिए। जब उनसे मुलाकात हो मैदान महशर में तो उनकी खिदमत अक़दस में तुम इनाम और ये हदिया पेश कर सको। ज़ाहिर है कि उनको हमारे हदिये की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी शफ़ाअत की ज़रूरत है, हमें उनकी तवज्जो की ज़रूरत है, हमें उनकी उम्मत में रहना है। लिहाजा हम पैगम्बर इस्लाम की खिदमत अक़दस में पेश करने के लिए हदिया ले कर जाएंगे। उस मौके के ऊपर पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं तुम्हारे पास ये 4 हदिये होने चाहिए, जिनमें से 2 कल मैंने अर्ज़ किए थे कि तुम्हारे पास पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरा फरमाया था कि अहले बैत अतार की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। और फिर फरमाया कि तुम्हारे पास एक तीसरा हदिया भी होना चाहिए, हिफ़्ज़ुल लिसान अलल फ़हशा। तुम्हारी ज़बान तमाम बुराइयों से महफूज हो, तुम्हें अपनी ज़बान को बचा कर रखना है। ये ज़बान कि जिसके लिए बताया गया कि ये जन्नत की तरफ भी ले जाती है, जहन्नम की तरफ भी ले जाती है। ये इंसान है कि इस ज़बान की सवारी पर बैठकर किस तरफ सफ़र कर रहा है। ये तो सवारी है, इंसान को इख्तियार है कि वह अपनी मंजिल क्या करार दे। ज़बान को सही इस्तेमाल करे कि जन्नत जाए, या ज़बान का गलत इस्तेमाल करे कि जहन्नम चला जाए। लिहाजा इंसान को पूरी एहतियात करनी चाहिए अपनी इस ज़बान के लिए। फरमाया कि अल-लिसान मीज़ानुल इंसान, इंसान को परखने का बेहतरीन तरीक़ा उसकी ज़बान है। देखो ज़बान कैसी है, देखो कि ज़बान पर क्या जुमले इस्तेमाल करता है। इसीलिए सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अन्नास मख़बूउन तहत लिसानिह, लोग अपनी ज़बान के नीचे छुपे हुए हैं। जब तक ज़बान बंद है बहुत से राज छुपे हुए हैं, लेकिन ज़बान खुली तो अब सब आश्कार हो जाएगा। कल्लिमू लिकै तुअरफू, फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। तुम्हारी शनाख्त ज़बान की बिना पर है, तुम्हारी पहचान ज़बान की बिना पर है, तुम्हारी मारिफत ज़बान की बिना पर है। जितना तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ हैं वो ज़बान के ज़रिए से ज़ाहिर होंगी, जितनी अंदर बुराइयाँ हैं वो सब भी ज़बान के ज़रिए से सामने आएंगी। इसीलिए जिस मौके के ऊपर जनाब ईसा अपने हवारियों के साथ सफ़र कर रहे हैं, अच्छा, जनाब ईसा को सबसे ज़्यादा सताया है यहूदियों ने।
سب سے زیادہ اذیتیں دی ہیں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اس قوم نے کہ جو اپنے کو سب سے بہتر سمجھتی تھی. یہ جو آج یہ قوم دوسروں کو ستا رہی ہے وہ نئی بات نہیں ہے، گزشتہ زمانے سے چلا آ رہا ہے. جناب عیسیٰ چونکہ ماں کے ذریعے سے دنیا میں تشریف لائے اور والد نہیں تھے، یہ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ یہ سارے یہودی اس بات کی بنا پر جناب عیسیٰ کو برا بھلا کہتے تھے. روایتوں میں ہے کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے آپ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں، نہ جانے کیا کیا برا بھلا کہہ ڈالا، آپ کو، آپ کی ماں کو، والد کے نہ ہونے کی بنا پہ نہ جانے کیا کیا برائیاں. جناب عیسیٰ نے، اب ظاہر ہے کہ حواریوں کے ساتھ چل رہے ہیں، حواریوں کی تو آستینیں کھنچ گئیں کہ چلیں ابھی اس یہودی کو کنارے لگا دیتے ہیں. جناب عیسیٰ نے سب کو روکا، نہیں، تم میں سے کسی کو اختیار، مجھ کو برا کلا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا، تم سے کیا مطلب. سارے حواریوں کو جناب عیسیٰ نے روکا اور خود آگے بڑھے. اب امید تو یہی ہے کہ اس نے اگر 2 گالی دی ہے تو کم از کم 2 نہ صحیح 1 تو گالی اس کو دینی ہی پڑے گی، مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے. روایت کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ نے جب اس سے سب کچھ سن لیا تو پھر اس کے پاس جا کر اسے دعائیں دینی شروع کی. اور اب جب اس نے دعائیں سنی تو وہ تو گرویدہ ہو گیا. جناب عیسیٰ واپس پلٹے اور واپس آنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، جو ظرف میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. میں اپنے سامعین کے لیے واضح کر دوں کہ اگر ایک گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے، اس گلاس میں پانی ہے، تو آپ لاکھ کوشش کر ڈالیے اس گلاس سے پانی ہی باہر آئے گا، کافی باہر نہیں آ سکتی. اگر کپ میں کافی رکھی ہے تو وہ کافی ہی باہر آئے گی، آپ لاکھ کوشش کر لیں شربت بن کے نہیں آنے والی. اسی طرح سے جو اندر ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں اس کے اندر برائیاں تھیں، زبان پر برائی آئی، میرے اندر اچھائیاں تھیں، لہٰذا زبان پر اچھائی آئی. تو انسان کو یہ توجہ دینی چاہیے، زبان دل کی ترجمان ہے، زبان فکروں کی ترجمان ہے، یہ ریپرزنٹیٹیو ہے ان تمام احساسات کی کہ جو اندر پائے جاتے ہیں. ابھی ہم نے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت اور روز ولادت آقا کا جشن منعقد کیا ہے. وہ ایک شام سے دشمن خدا آیا تھا. مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ جانے کیا کیا برا بھلا کہہ ڈالا. لیکن جس موقع کے اوپر امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے قریب پہنچے اور پھر اس سے یہ بات پوچھی کہ اگر مسافر ہو تو تم آؤ میرے گھر میں قیام کر لو، بھوکے ہو آؤ میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو، لباس نہیں ہے آؤ میں تمہیں لباس دینے کو تیار ہوں، اگر سواری نہیں ہے میرے پاس سواری ہے میں سواری دینے کو یہ سارے جملے جو اس نے سنے وہ قدموں میں سر رکھ کے جھک کے تعظیم کرنے لگا کہ فرزند پیغمبر، میں نے تو آپ کے بارے میں کیا کیا سنا تھا، اور آپ کی زبان اطہر پر یہ جملہ سن کر پتا چلا کہ نہیں، جو میں نے سنا تھا وہ 100% غلط تھا. آپ فضیلتوں کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جس بلندی تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. زبان کو بچا کر رکھنا یہ وہ ہدیہ ہے کہ جو لے کر انسان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگا. لہٰذا اس زبان کو بچا کر رکھنا، زبان کو سنبھال کر رکھنا، زبان کو مناسب موقع پر استعمال کرنا یہ انسان کے لیے نہایت درجہ ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا جناب نوح کے زمانے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا. طوفان بعد میں آیا تھا اور مدتوں پہلے سے جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے شپ تیار کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو خبر نہیں ہے، لوگوں نے آ کے نہ جانے کیا کیا نہیں مذاق اڑایا جناب نوح کا. بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی نبوت نہیں چلی تو اب یہ وہ کام کرنے لگ گئے جو کارپینٹر کا ہے. العیاذ باللہ، معاذ اللہ. تعجب ہوگا جن لوگوں نے جناب نوح کا مذاق اڑایا تھا
جب کشتی بنا کر انہوں نے دیکھا کہ اب طوفان آ رہا ہے، سارے ساتھیوں کو اس کشتی پہ سوار کیا، تعجب ہوگا جنہوں نے جناب نوح کا مذاق اڑایا تھا وہ سب سے پہلے اس پانی میں ڈوب گئے۔ مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ انسان کسی مؤمن کا مذاق اڑائے۔ زبان کو بچا کر رکھنا، زبان کو محفوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا اگر تم رسالت مآب کے لیے ہدیہ لے کر جانا چاہتے ہو تو ایک آخری ہدیہ تمہارے لیے اور بھی ضروری ہے، وہ ہے والاقتداء بسنتہ، تم پیغمبر اکرم کی سنت کی پیروی کرو۔ تمہاری طرف سے بہترین ہدیہ یہ ہونا چاہیے کہ تم رسالت مآب کی سنت کے پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم سب کے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین سیرت ہے، سب سے پیاری سیرت ہے، سب سے عمدہ سیرت ہے۔ تمہیں پیغمبر اکرم کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو رسالت مآب کی سیرت اور سنت کی پیروی ہے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ ہم سب کو پیغمبر اکرم کی سنت اور سیرت کو پڑھنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں بہت سی سنتیں، بہت سی سیرتیں ہیں کہ جن میں سے اگر ایک سلسلے وار بیان کی جائے تو شاید کئی جلسات میں ان کا تذکرہ کیا جائے، لیکن بعض سنتیں، بعض سیرتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں کہ پیغمبر اکرم کے لیے ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں ان سیرتوں کو اختیار کرتے ہوئے کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم کی ایک خاص سیرت یہ تھی کہ آپ ایک سادے انسان، ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے۔ حتیٰ جب اصحاب کے درمیان رسالت مآب تشریف فرما ہوتے تھے تو حلقہ بنا کر اس طرح سے تشریف فرما ہو جاتے تھے کہ ان کے درمیان یہ پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے رسول کون ہے، صحابی کون ہے۔ یہاں تک کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بتاؤ تم میں پیغمبر کون ہیں، بتاؤ تم میں اللہ کا نمائندہ کون ہے، بتاؤ تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے آنے والا نبی کون ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حتیٰ عالم یہ تھا کہ آپ سامنے والے کو اتنی عزت دیتے تھے کہ آپ اس کے کبھی بھی کلام کو منقطع نہیں کرتے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سامنے والا جب گفتگو کر رہا ہے تو کبھی کبھی اس کی بتائی ہوئی بات مجھے پتہ ہے، ہم جلدی سے اس کی بات کو اچھا آپ اس کے آگے بتائیے، ہم اس کی بات کو کاٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ سے زیادہ کون جانکار ہے؟ رسول اللہ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ رسول اللہ سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ اس کے باوجود سامنے والا جب تک اپنی بات کو پورا نہیں کر لیتا تھا تب تک پیغمبر بات شروع نہیں کرتے تھے۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے۔ حضور اکرم کا یہ عالم تھا کہ آپ ان لوگوں کو بھی برداشت کرتے تھے اپنی بزم میں، علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا رسول اللہ سے، پھر بھی رسالت مآب ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو برداشت کرتے تھے، تحمل کرتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اخلاق پیغمبر اس معراج پر تھا کہ جسے ایک عام انسان نہ تو سوچ سکتا ہے اور نہ ہی 100% یہ سوچے کہ میں ان کے جیسا ہو گیا، یہ ہو سکتا نہیں۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ حتیٰ میں نے عرض کیا تھا کہ عدی بن حاتم کے جو پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، صرف میں سنت عرض کر رہا ہوں، صرف پیغمبر اکرم کا اخلاق دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جناب عدی بن حاتم جا رہی ہیں اور دیکھا کہ رسالت مآب مسجد نبوی سے نکلے ہیں، اصحاب کے درمیان ہیں، پیچھے پیچھے عدی بن حاتم بھی چلے۔ ایک جگہ کے اوپر ایک بڑھیا آئی، رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد اس نے
کچھ گفتگو کی، سلام کیا اور کچھ سوال پوچھے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود پیغمبر اکرم نے رک کر کھڑے ہو کر اس سے بات کی۔ اور پھر اس کے بعد جناب عدی بن حاتم جب آگے بڑھے اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، عدی بھی دروازے تک پہنچے، رسالت مآب انہیں لے کر اپنے گھر کے اندرونی حصے میں آئے اور پھر زمین پہ فرش بچھایا، اور جناب عدی بن حاتم سمجھے کہ شاید رسول اللہ فرش پہ بیٹھیں گے، مجھے زمین پہ بیٹھنا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مہمان ہو، تم فرش پر بیٹھو، میں زمین پہ بیٹھوں گا۔ یہ جو اخلاق پیغمبر تھا، اس نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ سنت نبوی کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے کوڑے سروں پہ گرانے والیوں اور گرانے والوں کو بھی برداشت کیا، بد دعا نہیں دی۔ رسول اللہ حتیٰ اس کے دروازے پر بھی کہ جو ہمیشہ کوڑا گراتی تھی، عیادت کرنے کے لیے گئے۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ یہ سنت قائم ہو جائے اور میرے بعد میرے چاہنے والے بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ 4 ہدیے ہیں کہ جنہیں لے کر انسان میدان محشر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے گا، جن میں سے پہلا رسالت مآب کی محبت، دوسرا رسالت مآب کے اہل بیت اطہار کی محبت، تیسرا اپنی زبان کو گالیوں اور برائیوں سے بچا کر رکھنا، اور چوتھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنا۔ یہ 4 ہدیے ہیں جن کو ہمیں اس دنیا میں ریڈی اور تیار کرنا ہے۔ آئیے پروردگار سے دعا کریں کہ خدارا ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ان سارے ہدیوں کو ہمیں تیار کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار وہ تمام مؤمنین جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بالخصوص اس کورونا سے جو لوگ متاثر ہیں خدارا ان سب کو مکمل صحت عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔